अस्सलाम वालेकुम। कोई पैसों के लिए लड़ता है तो कोई जायदाद के लिए। बस मियाँ बीवी ही वो खूबसूरत मखलूक हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। मैंने सोच लिया है अगर शादी करूंगी तो अपनी सास के बेटे से करूंगी, बाकी सारे परा मरो। किसी रिश्तेदार को मसले का हल बताएं, वो साइंसदान आपको हल में से मसला निकाल देंगे। अस्सलामु अलैकुम। सरदार जी किसी जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। बॉस ने सरदार जी की सीवी चेक की और बोला, तुम्हारी तालीम तो ठीक है लेकिन हमें कुछ सालों का साथ में तजुर्बा भी चाहिए। सरदार जोश में, ओह जनाब, मुझे तो 4 सालों और 4 सालियों का भी पक्का तजुर्बा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने घर वालों को 8वीं क्लास की मार्कशीट दिखाई थी जिसमें रियाजी में मुझे 100 में से 90 नंबर मिले थे। तो घर वालों ने ये सोचकर मुझे धोया कि ये कब से इतना समझदार हो गया, इसको सिर्फ 9 नंबर मिले होंगे, इसने जीरो खुद लगाया होगा। मैंने कसम खाई कि मैंने जीरो नहीं बढ़ाया, मगर घर वालों ने एक ना सुनी और मुझे खूब धोया। आज भी इतने सालों बाद यही कहूँगा कि मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था, बल्कि मैंने तो 9 नंबर बढ़ाया था। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जान जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलिमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। तालीमी शुगल, स्कूल, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। एकेडमी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। रियाजी, अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। साइंस, आओ खुशी से खुदकुशी कर लें। पेपर्स, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। रिजल्ट, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। पास, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। फेल, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। अम्मियों की इकसाम, डॉक्टर अम्मी, एक थप्पड़ पड़ेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रिमाइंडर अम्मी, एक बात तुमको कितनी बार बतानी पड़ेगी। नजूमी अम्मी, मुझे पहले ही पता था ये गिलास टूटेगा। कंफ्यूज अम्मी, मैं इंसान हूँ या मशीन। खुद गर्ज अम्मी, नीच में पराठे तेरे लिए दिए हैं, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं। शक्की अम्मी, 10 में से 10 नंबर जरूर तुमने नकल की होगी। दहशत गर्द अम्मी, रख इस मोबाइल को वरना आग लगा दूंगी। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपने शादी नहीं की, और अगर शादीशुदा हैं और बच्चे पैदा नहीं किए, और बच्चों में लड़का पैदा नहीं किए, और अगर लड़का है तो जोड़ी मिलाने को लड़की पैदा नहीं की, तो लोगों के नजदीक आप एक नाकाम इंसान हैं। आप मर खप जाएं, आपको जीने का कोई हक नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो शादी करने से पहले कम से कम 1 माह तक बिल्ली पालें। अगर आप इसको पालतू बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जगह जगह गिरे हुए बालों को देखने की आदत हो चुकी है। दिन हो या रात का कोई पहर, आप रोने की नाकाबिल फहम और अजीबोगरीब आवाज़ों के आदी हो चुके हैं। बिला वजह गुर्राहट, पाँव घसीट कर चलने और बगैर किसी जवाज के हर चीज़ को नाखून के साथ खुरचने पर आपको कोई सिला नहीं होता। आपके चेहरे को बिला वजह घूरती रहे या खामोशी से देखती रहे तो आप घर की और खामोश निगाहों का मतलब समझने के काबिल हो जाते हैं कि बिल्ली अब भूखी है, प्यासी है, नाराज है या फिर उदास है।
اور آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یا حرکتوں سے جو کچھ بھی آپ کو بتا رہی ہے، آپ بلی کی کہانی کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بلی کو دل جمعی سے پال لیتے ہیں تو آپ کو اپنی حالت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ شادی کا جو پورا نظام ہے آپ اس کے لیے ہر طرح سے موزوں ہیں۔ بسم اللہ کریں اور فوراً شادی کھڑکا دیں۔ میرا پیارا فیصل آباد گاہک نے فیصل آباد میں ہوٹل کے مینیجر سے شکایت کی، میں 1 گھنٹے سے پانی مانگ رہا ہوں لیکن ابھی تک میری بات پر کسی نے کان نہیں دھرے، اتنی گندی سروس۔ مینیجر نے غصے میں ویٹر کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، صاحب 1 گھنٹے تو کتے دی طرح پانی لئی پونک رہے نے پر تہاڈے سر تے جوں نہیں رنگی، جے تہاڈا حال ایہو رہیا تے دوبارہ کیڑا کنجر ساڈے ہوٹل وچ کھے کھان آئے گا۔ مشورہ۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، ڈاکٹر نے مشورہ دیا زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال مونگ کھائیں، کوئی باربیکیو یا چینی یا کابلی پلاؤ وغیرہ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ایک مولوی صاحب کے گھر 10 دوست آ گئے۔ مولوی نے بیوی سے کہا جلدی سے 10 کپ چائے بناؤ۔ بیوی نے کہا گھر میں چینی نہیں ہے۔ مولوی نے کہا تم پھیکی ہی بنا دو، باقی میں عمل پڑھ کر لے جاؤں گا۔ مولوی چائے لے کر گیا اور سب سے کہا بھائی جان 10 کپ میں سے 1 کپ میں چینی نہیں ہے، جس کے پاس بھی وہ کپ آیا کل وہ ہم سب کو پارٹی دے گا۔ تمام دوست چپ چاپ چائے پی گئے۔ ایک دوست نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے کپ میں چینی بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ ساگ نزدیک آ رہا ہے اور ساگ کی خراب بات یہ ہے کہ ایک دن پکاؤ تو ہفتہ ہفتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ ساگ کو قریب سے جانتے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہوگا کہ اسے کھا کھا کر بندہ بھی خراب ہو جائے لیکن یہ خود کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ساگ انسانی صحت کے لیے اچھا ہے۔ بہرحال ہمارا ماننا ہے کہ ساگ اور آگ جس گھر کو لگ جائیں مشکل سے ہی بچتے ہیں۔ ساگ کے متعلق تاریخ ایسے ہی خاموش ہے جیسے ہم ہر روز سامنے ساگ کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر بات پاکستان کی ہو تو اس کے جھنڈے اور ساگ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جھنڈے کا ڈیزائن بنانے والا اس وقت ساگ کھا رہا تھا اور شاید ساگ میں مکھن بھی موجود تھا جو سفید رنگ بھی شامل کر دیا۔ وہ تو شکر ہوا کہ حفیظ جالندھری کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ قومی ترانے میں، ورنہ ساگ سر زمین ہونا تھا۔ استاد وہ کون تھا جو اپنی غلطی پر اڑا رہا اور معافی نہیں مانگی اور آج تک ذلیل ہو رہا ہے؟ شاگرد جناب نواز شریف۔ استاد مرغا بن الو کے پٹھے کل بھی بتایا تھا کہ وہ شیطان ابلیس تھا۔ دوسرے شاگرد سے تم بتاؤ وہ کون تھا جو رب کی رضا پر راضی نہ ہوا اور خود بھی رسوا ہوا اور دوسروں کو بھی کیا؟ شاگرد جناب عمران خان۔ استاد تو بھی کان پکڑ، ابلیس نے رب کی رضا پر سجدہ نہیں کیا تھا۔ تیسرے شاگرد سے تم بتاؤ اللہ کا پیدا کردہ وہ کون ہے جو پیدا ہو کر آج تک مرنے کا نام نہیں لے رہا اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا؟ شاگرد جناب بھٹو۔ استاد مرغا بن تو بھی کل بھی پڑھایا تھا کہ ابلیس ہے۔ سادگی کی انتہا ہے نا۔ صبح دفتر جاتے وقت 1000 کا نوٹ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کہا چکن والے کو فون کر دوں گا وہ گوشت دے جائے گا۔
اور 1000 روپے لے جائے گا۔ چائنیز رائس بنا لینا اور بوٹیاں چھوٹی ڈالنا۔ ریشا ریشا۔ دفتر پہنچ کر میں نے چکن والے کو کال کر دی۔ شام کو گھر آیا ہوں تو لائٹ کم تھی۔ بیگم نے تازہ گرم چائنیز رائس میرے سامنے رکھے۔ خوشبودار اور مزیدار چاول۔ میں نے 3 بار کھائے اور ہر بار الگ ہی مزہ آیا۔ ریشا ریشا بوٹیوں کا میں ویسے ہی شوقین ہوں۔ ڈکا لے کے میں نے ٹوتھ پک مانگی تو بیگم نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ اس وقت چکن والے کا وائس میسج آ گیا۔ علی بھائی معذرت، کام میں اتنا بزی تھا، آپ کے گھر گوشت بھیجنا بھول گیا۔ کل صبح انشاءاللہ۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو 1000 والا نوٹ اسی طرح پڑا تھا۔ بیگم ہنس کے دوری ہو رہی تھی۔ کہنے لگی شملہ مرچ، گاجر اور مسالے ہی تھے، گوشت تو ڈالا ہی نہیں تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، مچھلی فرائی کی تو عثمان کے ابو کہنے لگے نہ بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، بہت کانٹے ہیں۔ عثمان بھائی بولے ابو جی بوٹ پہن کر کھا لیں۔ کل دفتر لنچ میں پائے پکانے کا پروگرام بن رہا تھا تو میں نے کہا سوری میں نہیں کھاؤں گا پائے، بھینس کیچڑ میں پھرتی رہی ہوگی۔ دوپہر کو ڈائننگ ٹیبل پر پائے کے ڈونگے اور خمیرہ روٹیاں نان رکھنے کے بعد آفس بوائے نے دستانوں کی ایک جوڑی بھی میرے سامنے رکھ دی اور کہا سر انچارج کہہ رہے ہیں گلوز پہن کر کھا لیں۔ کل میں موبائل استعمال کرتا کرتا اپنے گھر کے بجائے ہمسائیوں کے گھر داخل ہو گیا اور ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھا تو پتا چلا یہ اپنا گھر نہیں ہے۔ ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ہمسائے کی بیوی بھی اپنے کچن سے موبائل فون استعمال کرتے کرتے باہر نکلی، پانی دیا اور پھر چائے بھی دے دی۔ ساتھ ہی یہ بھی سوال کر ڈالا کہ آج آفس سے اتنی جلدی کیسے؟ میں ابھی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ ہمسائی کا شوہر بھی فون استعمال کرتا کرتا گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ مجھے اپنے گھر بیٹھا دیکھ کر کیا سوچے گا، لیکن جیسے ہی ہمسائی نے مجھے ٹی وی لاؤنج میں چائے پیتے دیکھا تو فوری مجھے سوری بولا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ بیوی دروازہ نہیں کھولوں گی، اتنی رات کو جہاں سے آ رہے ہو وہیں چلے جاؤ۔ وکیل دروازہ کھولو نہیں تو نالے میں کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ بیوی مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ اس کے بعد وکیل دروازے کے پاس کے اندھیرے حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور 2 منٹ انتظار کیا، پھر ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور نالے کے پانی میں پھینک دیا۔ بیوی نے سنا تو فوراً دروازہ کھولا اور نالے کی طرف دوڑی۔ اندھیرے میں کھڑا وکیل دروازے کی طرف بھاگا اور گھر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ بیوی دروازہ کھولو نہیں تو میں چلا چلا کر سارے محلے کو جگا دوں گی۔ وکیل خوب چلاؤ جب تک سارے پڑوسی جمع نہ ہو جائیں، پھر میں ان کے سامنے تم سے پوچھوں گا کہ آدھی رات کو کہاں سے آ رہی ہو۔ کالا کوٹ یوں ہی نہیں پہنا، اکبر الہ آبادی نے صحیح کہا تھا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ بیگم پہلی مرتبہ موٹر وے پر ڈرائیونگ کرنے نکلی تو اچانک شوہر کا فون آ گیا۔ شوہر نے پریشان ہو کر پوچھا بیگم تم کہاں ہو اس وقت؟ بیگم جانو موٹر وے پر ڈرائیونگ کر رہی ہوں۔ شوہر نے بدستور پریشانی میں کہا ذرا دیکھ بھال کے گاڑی چلانا، ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ کوئی پاگل انسان موٹر وے کے مخالف سمت میں تیزی سے گاڑی چلا رہا ہے۔ بیگم چلا کر بولی ارے کوئی ایک پاگل، یہ تو کمبخت سینکڑوں کی تعداد میں چلے آ رہے ہیں۔